लेके आऊं? अच्छा आप
सबकी चाय पी लिए सब लोग। ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دور مثل فارس مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے ذات گرامی مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیت ولادت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی صرف ایک قوم کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین نہیں بنایا، رحمت نہیں بنایا، بلکہ سب تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنایا۔ اگر اس کا کوئی گائے تو اس کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا، اگر کوئی اس کی گستاخی کرے بھی تو اس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس کے ذریعے سے رزق مل رہا ہے۔ یہ تمام لوگوں کو توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کس کے ذریعے سے کیا دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے۔ میں آپ کو ایک عقیدے کی بات بتاتا ہوں، جب آپ کو اس دنیا سے جانا پڑے گا
कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का मज़ा चखना पड़ेगा और कब्र में जब आपको लिटा दिया जाएगा और तमाम लोग अपने कब्रिस्तान को छोड़कर आपको छोड़कर अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो फरिश्ते अपने चेहरे को यानी जमीन को चीरते हुए बड़ी बड़ी दांत लेकर और बुरियाले बाल लेकर आपके सामने हाजिर होगा और आपसे कहेगा मादीन का तुम्हारा दीन क्या है? तो तुम्हें उस वक्त जवाब देना पड़ेगा मन रब्बुका, यानी पहले पूछेगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? तो क्या बोलेंगे आप? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। यानी मेरा रब अल्लाह है, रब अल्लाह नहीं था। यानी मेरा रब अल्लाह है। आप फास्ट की बात नहीं बोल रहे, प्रेजेंट की बात बोल रहे आप। इसकी मेरा रब अल्लाह है। मादीन का, तेरा दीन क्या है? तो आप कहेंगे अल्लाह, मेरा दीन अल्लाह है। यानी प्रेजेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रेजेंट मेरा दीन है, मेरा दीन इस्लाम है। अब यहाँ एक अकीदे की बात आ जाती है, हर इंसान कहेगा मेरा दीन, हर इंसान जिसके पास भी हो। मगर जब रसूल को सामने बैठा कर, सामने खड़े होकर इस इंसान से पूछेगा कि तू इस आदमी, इस रसूल के बारे में क्या कहता है? जो तेरे सामने खड़े हैं, इसके बारे में दुनिया में क्या कहता था? ये नहीं पूछा जा रहा है ये कौन है, इसके बारे में क्या कहता है अभी, बल्कि दुनिया में तू क्या कहता था इसके बारे में, ये पूछा जाएगा। अगर ईमान वाला होगा और रसूल का कलमा पढ़ने वाला होगा और रसूल की गीत गाने वाला होगा तो वो इम्तिहान में पास हो जाएगा और कहेगा मेरा रसूल है ये, जिसकी हम खाते थे, जिसके जरिए से हमको रिस्क दिया जाता था। अगर कोई कहेगा इसको, जो इसका नाफरमान होगा, गुस्ताख होगा, जो इसका गीत गाने वाला नहीं होगा, जो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वाला नहीं होगा, जो गुस्ताख होगा, वो कहेगा कि हम इसको नहीं जानते, तो उस वक्त उनका क्या हाल होगा? ये अकीदे की बात है। उस वक्त ये नहीं पूछा जाएगा ये कौन है, बल्कि दुनिया में इसके बारे में क्या कहता था। अगर अच्छा कहा होगा तो जन्नत मिलेगी, नहीं कहेंगे। 3 सवाल होंगे ना, तीनों सवाल में हमें अच्छे से मालूम होना जरूरी है। एग्जाम में पास होना है, हमें टॉपर करना है, तो हर एक चीज का सवाल अच्छी तरीके से देना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा अच्छी तरीके से। तो इसी तरह यह है कि जब आप कब्र में जाएंगे, अगर आपने सिद्दीक़ अकबर का दामन थामा है तो फिर कहेंगे ये मेरा रसूल है, इसके बारे में हम अच्छे कहते थे। ये नहीं कहते थे कि इन्हें इल्म गैब नहीं है, इन्हें इल्म गैब नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि हम इन्हें पागलों की तरह, ये हमारी तरह बशर है, बल्कि ये हम कहेंगे अगर इसके बारे में अच्छा कहा है ये रसूल है, ये सबसे आला व औला है, ये सबसे बाद अज़ खुदा जो मुख्तसर, जो किस्सा मुख्तसर, यानी हुजूर अल्लाह तबारक व तआला की बात, इनका मर्तबा ऐसा है कि ये किस्सा ही मुख्तसर, इनकी हम तारीफ नहीं कर सकते। लोगों ने अपनी कलमों को उठाया, मगर किसी की जुबान इस तरह बंद हो गया कि माल सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, क्या कहूँ? गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, क्या कहूँ? सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। इससे ज्यादा किसी ने नहीं कहा। जब हसन बिन साबित ने आका की बारगाह में क्या खिराज अकीदत नाज शरीफ पढ़ा, तो आपकी बारगाह में कहा ए अल्लाह, तेरे महबूब यानी किसी महबूब को किसी माँ ने इस तरीके से, इस तरह खूबसूरत बदला,
اس طرح خوبصورت لڑکا آج تک پیدا ہی نہیں کیا. یعنی اتنے حسین و جمیل تھے کہ کسی والدہ نے اس طرح اپنے اولاد کو چڑھا ہی نہیں. اور آپ جس طرح چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے آپ کو پیدا فرمایا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں. یہ حضور کی تعریف سب لوگوں نے الگ الگ طریقے سے کیا. آپ یہ سمجھے کہ حضور کی تعریف کرنے والا, یہاں تک کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ حضور کی تعریف کرنے والا آج تک پیدا ہی نہیں ہوا. اچھے طریقے سے سمندروں کو اپنی قلم بنا لے, یعنی درختوں کی ٹہنی کو اپنی قلم بنا لے, اور سمندر کو ہم روشنی بنا لے, اور پوری پتے کو پتوں کو درخت کے پتوں کو اگر ہم کاغذ بھی بنا لے تو ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے, ان کی حمد و ثنا نہیں کر سکتے. اس کی تعریف حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر میرا مرتبہ جانتا ہے تو رب العالمین جانتا ہے, اس کے علاوہ میرا مرتبہ کوئی نہیں جانتا. یہ کیا ہے؟ خود حضور فرماتے ہیں. اور حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے سنا ہوگا کہ مسلم فارس کا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. یہاں ایک بات بتاتا چلوں میں آپ کو کہ مصر فارس کے جس طریقے سے قلعے گزرے تھے تو آقا ہمارے حضور اعلیٰ حضرت نے اس شعر کو اس طریقے سے منظم کیا. تو طریقوں کو دیکھا, اپنے زمانے کے تمام لوگوں کو دیکھا کہ ہم پیدائش مولا کی قیامت تک دھوم مچائیں گے. ہم اس سال نہیں, اگلے سال نہیں, بلکہ ہماری دم میں جب تک دم ہے ذکر مولا کرتے جائیں گے ہم. تو آپ یہ سمجھیے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. یعنی جب ہم آقا کی ولادت منائیں گے, جب آقا کا جشن منائیں گے, تو مثل فارس جس طریقے سے ان کا قلعہ گرا تھا, یعنی جس طریقے سے ٹکڑا ہوا تھا, اسی طریقے سے ہم جب جشن عید میلاد النبی منائیں گے تو نجدیوں کے قلعے گریں گے, نجدیوں کے دل ٹوٹیں گے, نجدیوں کے گھر بار ٹوٹیں گے. یعنی ذکر مولا سے, ذکر آقا سے ان کے دل کیا ہوں گے؟ کالے پڑ جائیں گے. وہ کہیں گے یہ بدعت ہے, یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. حالانکہ شرک آپ وہ شرک کہتے ہیں نا, بدعت حسنہ بھی ہے, بدعت قبیحہ بھی ہے, اور عید میلاد النبی منانا بدعت حسنہ ہے حضرت, بدعت قبیحہ بھی ہے. یہ قبیحہ نہیں ہے, دو قسم ہے. انہوں نے بدعت کی قسم نہیں پڑھی. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہو شرک ہے, جس نے عید میلاد منانا شرک ہے, تو بتاؤ میلاد کس کی منائی جاتی ہے؟ جس کی پیدائش ہو نا, جو اس دنیا میں آیا اس کی میلاد منایا جاتا ہے. میلاد ہی اس کو کہتے ہیں کہ جو پیدا ہو اس دنیا میں آئے اس کی ولادت کا ذکر کیا جائے. تو وہ کہتا ہے شرک ہے, بلکہ وہ تو خود شرک کر رہا ہے یا نہیں. اب ذرا سوچئے, میں بتاتا چلوں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے, یعنی وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. تو یہاں سے عقیدہ ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ میلاد اس کی نہیں منائی جاتی ہے, اس کی نہیں منائی جاتی جو نہ پیدا ہوا ہو نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے, نہ اس کے بچے ہیں نہ بیوی ہے, کچھ بھی نہیں.
تو ہم اس کی میلاد نہیں مناتے بلکہ آقا کی میلادت مناتے ہیں، بلکہ آقا کی میلاد مناتے ہیں۔ تو اس سے ہمارا عقیدہ بھی درست ہو گیا کہ میلاد اس کی منائی جاتی ہے جو پیدا ہوا ہو، میلاد اس کی نہیں منائی جاتی ہے جو پیدا نہ ہوا ہو۔ تو شرک کون کر رہا ہے؟ وہ جو نہیں مناتے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہو تم شرک کر رہے ہو، یہ تمہاری اندھے عقل کی نشانی ہے، کمزور ہونے کی نشانی ہے، تمہارے اندر سمجھنے کی قوت نہیں ہے کہ تم بدعت، کفر و شرک اور شرک وغیرہ میں فرق کر سکو۔ تم ہر چیز کو رٹا لگائے بیٹھے ہو، تم حالانکہ کہتے ہو کہ وسیلہ لینا کیا ہے؟ بدعت ہے، شرک ہے، حالانکہ تم ہر جگہ وسیلہ لیتے ہو، کوئی بھی کام کرتے ہو وسیلہ کے ذریعے سے کرتے ہو، یہاں تک کہ تم مزدوری بھی کرتے ہو تو ایک دوسرے کی اطاعت سے کرتے ہو، کسی کے پاس جاتے ہو اس سے روپے ملتا ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ روپے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیتے، کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر چیز میں وسیلہ ضرورت ہے، تم کہتے ہو وسیلہ لینا شرک و بدعت ہے۔ تمہارے اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو وسیلے ہی کے ذریعے سے ہوتے ہیں، ہر چیز میں وسیلہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں وسیلہ نہ کرتی ہے۔ حضرات گرامی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ سنو نہ ماننے والوں، میرے آقا تمہارے لیے بھی رحمت للعالمین ہے، تمام لوگوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ تم چاہے لاکھوں گستاخی کر لو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ طائف میں جب آپ کیا کرنے دعوت دینے لگے، دین کی پیغام سنانے کے لیے گئے لوگوں کے سامنے، تو آپ پر پتھر بھیجے گئے، مگر آپ نے اس وقت بھی ان کافر و مشرک کے لیے بددعائیں نہیں کی، بلکہ ہمیشہ یہی کہتے رہے، اے آقا، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اسے ہدایت عطا فرما، اسے دین کے راہ پر گامزن عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے سے کہتا ہے، محبوب اگر تم کہو تو میں انہیں نیست نابود کر دوں، مگر پھر بھی آقا ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، سب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جب آقا اس دنیا سے گئے تو ہمیں یاد فرماتے گئے، اور تم کہتے ہو کہ حضور کی عید میلاد النبی منانا شرک و بدعت ہے۔ ذرا سوچو، جس نبی نے ہر دم ہر وقت ہمیں یاد کیا، انہیں اگر ہر لمحہ ہر وقت یاد کیا جائے تو بھی کم ہے، اور تم کہتے ہو کہ نماز میں ان کا یاد آ جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ تم تو اتحیات میں بھی ان پر درود بھیجتے ہو، اگر جان بوجھ کر اتحیات میں درود بھیجتے یا نہیں؟ درود بھیجتے ہو، تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ حضور کی یاد آ رہی ہے؟ ہاں، اس طرح کہتے ہو کہ یاد آ جائے تو یاد تو آ رہا ہے نا، تم پڑھ رہے ہو نا، اتحیات تو واجب ہے نا، واجب یعنی جان بوجھ کر پڑھ رہے ہو تم، اور کہہ رہے ہو یاد آ جائے تو نماز قبول نہیں ہوگی، حالانکہ واجب کر کے پڑھ رہے ہو تم اتحیات۔ یاد آ گیا تو تمہارا کہنا ہے کہ نماز نہیں ہوتی ہے، ہاں تمہاری نماز بھی نہیں ہوتی، تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تم بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر حضور کا نام لے رہے، اور ہم جان بوجھ کر بھی لے رہے، ہر طریقے سے لے رہے، دل سے بھی لے رہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جان بوجھ کر نماز میں اللہ حضور کا نام لینے سے نماز نہیں ہوتی ہے، تو انہوں نے جان بوجھ کر لیا، پھر بھی ان کی نمازیں نہیں ہوتی۔ ہم جان بوجھ کر نہ بھی لے تو ہماری نمازیں ہو جاتی، ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارا عقیدہ جائز ہے، اس لیے ہماری نماز ہو جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے، حالانکہ جان بوجھ کر نہیں ہوتی۔ مراد اگزامن عقیدے کی بات بتا دیا کہ جب
آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو نادانوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی لمحات ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کرو، ابھی بھی ٹائم ہے کہ اپنے عقیدے میں پختگی لاؤ، درستگی لاؤ اور حضور کا عید میلاد نبی بناؤ۔ حضور تو آقا کا بھی عید مناتا ہے، حضور پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، اللہ تبارک کچھ بھی نہیں کرتا مگر اپنے آقا پر نماز درود بھیجتا ہے اور فرشتوں کو بھی بھیجنے کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو بھی حکم دیتا ہے۔ آقا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کس طریقے سے محبت کرتا ہے؟ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں کہ ان کی عقیدت ان سے محبت نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ الناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اپنے اولاد اور تمام رشتہ دار خش و قریب سے رضا محبت کرتا۔ آمین۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اگر ہمیں ایمان کامل والا ہونا ہے، ایمان میں پختگی لانے والا بننا ہے تو تمام لوگوں سے زیادہ اپنے رسول سے محبت کرنا۔ اگر اس دنیا میں ہمیں ایمان والا کہلانے والا ہے اور اپنی آخرت میں زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو رسول سے محبت کرنا پڑے گا، دھن و دولت سے زیادہ رسول سے محبت کرنا پڑے گا، اپنے اولاد سے زیادہ محبت کرنا پڑے گا۔ اگر ایمان کامل بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رسول کے ساتھ ہو تو تمام لوگوں سے، صدیق اکبر سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرنا، تمام لوگوں سے زیادہ رسول سے محبت کرنا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر محبت کی کئی قسمیں ہیں، اس پر نہ جائے تو بہتر ہے۔ ایک دلی ہوتی ہے، ایک جان بوجھ کر والی ہوتی ہے، یعنی اگر آپ سے کسی نے کہہ دیا کہ آپ رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے، اگر آپ نے رسول سے کہہ دیا اپنے بچوں سے کہتے ہیں، اپنے بچوں سے کرتے ہیں، تو یہ ہوا کہ آپ کو پوچھا جا رہا ہے، اضطرابی والا ہو گیا، جان بوجھ کر والا نہیں، اقراری والا ہو گیا آپ کا ساتھ۔ تو اس وقت لازمی ہے کہ حضور کو محبت کا کیا بنائے؟ اقرار بنائے، اقرار کریں ان کی محبت کا، اپنے بچوں کو نہ لایا۔ تو ایک اس طرح بھی ہوا کرتی ہے کہ اپنے بچوں کی محبت تو ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، مگر رسول کی بھی محبت ہو، رسول کی محبت بڑھ کر ہو، یہ نہیں کہ اس طرف نہ جائے تو بہتر ہے، بہت گندی حضرات گرامی یہ سمجھ لیجئے تمام لوگوں سے زیادہ محبت رسول سے کرنی ہے۔ کس سے کرنی ہے؟ رسول سے کرنی ہے۔ ایک واقعہ ہوا تھا نا، حضرت عمر فاروق اور کفار و مشرکین، حضور علیہ السلام اور کفار و مشرکین سے کیا ہو گیا تھا؟ لڑائی ہو گئی، کفار و مشرکین کے طرف جاتا ابو جہل کے لشکر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا تھے؟ اولاد تھے، اور حضور علیہ السلام کی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب میدان میں لڑائی شروع ہو گئی اور لڑائی ہونے کے بعد ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ایمان لے آتے ہیں اور اپنے اولاد والد کے سامنے کہتے ہیں، اے میرے والد، میں نے تجھے لڑائی کے دن باپ سمجھ کر آپ کی گردن کو نہیں مارا تھا، آپ کو قتل نہیں کیا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، خدا کی قسم جس کی ذات میں میری جان ہے، جس کے قبضہ و اختیار میں میری جان ہے، تم یہ کہتے ہو بیٹا کہ میں نے تمہیں باپ سمجھ کر تمہاری جان نہیں لی تھی، تو میں کہتا ہوں میری خواہش یہ تھی
کہ اگر تم میرے سامنے آ جاتے تو میں تمہیں دشمن رسول سمجھ تمہاری گردن کاٹ دیتا، میں بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتا، کیا کر دیتا؟ تمہارے سر کو اڑا دیتا دشمن رسول سمجھ کر۔ یہ آقا سے محبت ہے، اپنی اولاد کو بھی اولاد نہیں سمجھ رہے۔ کس وجہ سے نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ ان کے دل میں ایمان کا جذبہ ہے، ان کے دل میں رسول کی محبت زیادہ ہے۔ اس سے اپنے بیٹے سے جان دے دی ہوئی تھی اسی کی، جان دے دی ہوئی تھی اسی کی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سخت گرمی ہو، آپ جانتے ہی کہ سخت گرمی ہو، اگر پیاس شدت سے لگی ہو تو اس وقت انسان کیا چاہے گا؟ ٹھنڈا پانی چاہے گا کہ اسے ٹھنڈے پانی کا 2 گھونٹ مل جائے تاکہ پیاس بجھ جائے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں اگر اس وقت بھی مجھے ٹھنڈے پانی دیا جائے اور رسول کی محبت دی جائے تو میں رسول کی محبت کو اپنا لوں گا اور ٹھنڈے پانی کو۔ یہ ہے محبت، یعنی اس وقت میں سخت تکلیف میں رہوں اور پیاس کی شدت لگی ہو اور میرے سامنے پیار ٹھنڈے پانی کا کٹورا ہو، اس وقت بھی رسول کی محبت میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت مجھے ٹھنڈے پانی کا پیالہ نہیں چاہیے بلکہ رسول کی محبت چاہیے، تو اس کے ذریعے سے ہماری پیاس بجھ جائے گی۔ آقا کی کرامتیں معجزات بہت ہے، آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ معجزات کے بارے میں پوچھتے ہو، میرے آقا نے چاند کو 2 ٹکڑا کر دیا، ہاتھ سے پانی کی نہریں نکال دی۔ آپ نے جب کنویں میں اپنے لوہے میں دہن کو ڈالا تو پانی اوپر آ گیا، جس میں خشک تھا، یہاں تک کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو یہ دریا خشک ہو گیا تھا، وہ جاری ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جاری ہو گیا۔ اور آتش گدا جو 40 سال سے وہ لوگ مجوسی لوگ کیا کرتے تھے، اس میں آگ لگاتے تھے اور اس کے انگار کو اور بھی زیادہ تیز کرتے تھے، 40 سال تک گزار نہیں تھا۔ مگر جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو فوراً وہ آتش گدا بن گیا۔ تو میرے آقا کے آنے ہی سے ایسا ہوا۔ بچیاں درگور کر دی جاتی تھی، پیدا ہونے سے پہلے انہیں دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو آج آپ کو اگر عزت و احترام کا مقام ملا ہے تو اسی رسول ہاشمی کی بدولت ہے، اسی رسول اعظم کی بدولت اور اسی رسول اعظم کی یہ عظمت ہے کہ آپ کو یہ عزت ملی، کیا ملی؟ صدقہ ملا۔ مگر آج ہم کیا حضور کی عظمت کو نہیں پہچانتے۔ میری ماں بہنوں، اگر تمہارے گھر میں کوئی لمبی ٹوپی اور پاجامہ اور دین کی بات بتائے تو صرف ان کے حلیے پر مت جانا، ان کی باتوں پر نہ جانا، ان کا عقیدہ پوچھ لینا کہ یہ آقا سے محبت رکھنے والا ہے یا نہیں، یہ عید میلاد النبی منانے والا ہے یا نہیں۔ اگر وہ عید میلاد النبی منانے والا ہے، آقا کا جلوس منانے والا ہے، آقا کی عظمت کو ماننے والا ہے، آقا کی رفعت کو ماننے والا ہے، تو انہیں اپنے سر کے آنکھوں پر، اپنے آنکھوں پر بیٹھا لینا اور ان کی عزت و احترام کرنا۔ اگر ان کے پابند نہیں ہے تو انہیں دھکے مار کر نکال دینا، یہ ہمارے آنکھوں میں بلکہ ہمارے جان کی دشمن ہے، ہمارے ایمان کی دشمن ہے، ہمارے ایمان کے یہ لوگ بخشوانے والا نہیں ہے، ہمارے آقا سے دشمنی کرانے والے ہیں یہ لوگ۔ جب آقا سے دشمنی کرائیں گے تو ہمیں جنت نہیں ملے گی بلکہ دوزخ ملے گی۔ آقا تو ایسے ہے کہ اگر ان سے ہم محبت کریں تو ہمیں چٹکیوں میں جنت عطا فرما دے، ہمیں منٹ نہ لگے، ہمیں کوئی وقت نہ لگے۔ آقا ایسے ہے کہ اگر ہم ان سے محبت کریں تو ہمیں میدان محشر میں پہچان دے، میدان محشر میں ہماری سفارش کرے۔ جب ہم پل سے گزریں گے
ہمارے پیر ڈگمگاتے ہوں گے تو آقا اپنے مولا سے عرض کرے گا، مولا ایک گنہگار امتی ہے میرے، یا اللہ اسے بخش اور جنت میں داخل کروا دے۔ اس لیے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ کیا ہے؟ ہم ان سے محبت کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ جنت دے دیں گے، اگر ان سے دشمنی رکھیں گے تو دنیا میں بھی ہم سرا ہوا پڑیں گے۔ ہماری جسم بھی فرعون کی طرح ہمارے جسم کو بھی زمین قبول نہیں کرے گا۔ زمین ہمارے جسم کو قبول نہیں کر رہا، آپ سمجھتے ہوں گے فرعون کو اگر قبول نہیں کر رہا کیا تھا تو عبرت بنایا تھا تاکہ دنیا والوں دیکھ لو تو ان کے جسم کو قبول نہیں کر رہا ہے، زمین نہیں کر رہی ہے تو ان کو عبرت بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم کو بھی اگر ہم رسول سے محبت کا پیغام نہیں دیں گے، رسول سے محبت کا کیا پیغام نہیں دیں گے، دشمنی مروانے کا طریقہ سکھائیں گے تو پھر ہمیں بھی زمین قبول نہیں کرے گی۔ بظاہر ہمیں زمین قبول کر رہی ہے مگر ہم بظاہر کر رہی ہے تاکہ دنیا والے آپ کو دیکھ کر گھن نہ کرے، یہ نہ کرے۔ بظاہر قبول نہیں کر رہی ہے، جو بھی آقا سے دشمنی کر رہے ہیں۔ آپ یہ عقیدہ رکھیے، ان کے جسم کو اگر زمین قبول کر رہی ہے مگر پھر بھی وہاں اسے عذاب دیا جاتا، کیونکہ انہوں نے نبی کا دین چھوڑ کر، نبی کا جشن عید میلاد نبی چھوڑ کر کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو برباد کیا ہے، انہیں عذاب دیا جا رہا ہے وہاں۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آقا علیہ السلام کا ہمیں دین ملا، ان کا کیا ملا؟ ان کا جشن عید میلاد النبی ملا، اور ان سے ہمیں پیغام محبت کا پیغام ملا۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں جشن عید میلاد النبی ملا۔ وما علینا الا البلاغ۔
یہ بھی کوئی جینا ہے جینا میرے رسول، افسوس کے ساتھ، یہ افسوس کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ غریبی ستائی جا رہی ہے، دل میں تڑپ تو بہت ہے کہ نبی کا روضہ دیکھوں، نبی کا شہر دیکھوں، غریبی ستائی جا رہی ہے، دل میں بہت تڑپ ہے کہ مدینہ پہنچوں اور مدینہ پہنچ کر کے نبی کے روضہ کا وہ جلوہ دیکھوں، وہ سنہری جالیاں، ہر طرف سے مدینے کی دنیا بیان کرتے 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 اکثر و بیشتر یہ ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد جب بیٹھتے تھے تو اسی تڑپ میں بیٹھ جاتے تھے کہ کاش میں مدینہ پہنچوں اور مدینہ پہنچ کر کے سنہری جالی کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا حال دل سناؤ۔ ہمیشہ اکثر و بیشتر یہی ہوا کرتا تھا، جب دل محبت میں غرق ہو جاتا تھا، دل محبت میں ڈوب جاتا تھا تو اندر سے ایک آواز آتی تھی ان کی، اندر سے ایک آواز آتی تھی ان کی، آواز یہ تھی، حضرت آدمی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی جینا ہے جینا میرے رسول، نظروں سے نہ دیکھوں گر کبھی مدینہ میرے رسول، یہ بھی کوئی جینا ہے جینا میرے رسول، نظروں سے نہ دیکھو گر کبھی مدینہ میرے رسول، اشک کی روشنائی سے، اشک آنسو کو کہتے ہیں، اشک کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول۔ عاشقوں کی تڑپ ایسی ہوتی ہے، جو عشق میں ڈوب جاتے ہیں ان کی تڑپ ایسی ہوتی ہے، میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کو سنایا تھا علامہ جامی کا وہ واقعہ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دربار میں جا کر یہ کہا کرتے تھے، یا سیدی یا آقائی یا مولائی بسفر بھی روان سے فرمائے، اس دن قبل میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا، عاشقوں کی تڑپ ایسی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں اگر اور دنیا اور آخرت میں اگر ہم کو فلاحی اور بہبودی چاہیے، کامیابی چاہیے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عشق نبی کے سمندر میں غوطہ ہو جائیں۔ اگر ہم عشق نبی کے سمندر میں غوطہ نہیں ہوتے ہیں تو یقین جانو کہ شیطان ہمارے دل میں ہزاروں طرح سے وسوسے ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب ہمارے دل میں وسوسے ڈالنے سے کامیاب ہو جائے گا تو یقین جانو کہ کبھی نہ کبھی تو ان کی باتوں پر ہم کو بھی چلنا ہوگا۔ ہم نے اگر چلنا شروع کر دیا شیطان کی باتوں پر تو ہمارا نہ ایمان رہا، نہ ہمارا عقیدہ درست رہا، کچھ بھی نہیں رہا، یہاں تک کہ ہم بے ایمان کی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی کو ایمان کی دولت نصیب عطا فرمائے، اور جو ایمان کے ساتھ ہے مزید اس میں پختگی کی اور درستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ نے متعدد چیزیں علماء کرام سے سماعت کی ہیں اور بہت ساری جانکاری بھی الحمدللہ آپ حضرات کو معلوم ہو گیا ہے، اور آپ حضرات نے اکثر و بیشتر جانکاری سے آشنا کی۔ حضرات، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بنو سعد لے کر کے گئی۔ اس سے پہلے بڑے بڑے اونٹوں کا واقعہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کا واقعہ ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، اس میں بہت سارے واقعات ہیں۔ میں ایک نبی کا ایک معجزہ کے باتوں کے حوالے ضرور ہے، تو غالباً یہ بچپن کی بات نہیں کر رہا ہوں، تھوڑے سے بڑے ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم معجزات پہ معجزات۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ سوچ کر کے پریشان ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ یہ سوچ کر کے پریشان ہیں کہ یہ تو خاندان عبد المطلب کے چشم و چراغ ہیں، حضرت عبداللہ کے چشم و چراغ ہیں، اور یہ جب بکریاں لے کر کے پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھے رہتے ہیں، وہ بکریوں کو شیر چرانے لگ جاتا ہے۔ بکریاں اگر ادھر ادھر بھاگتی ہیں تو شیر بکریوں کو ادھر ادھر سے دورہ کر کے اس کی جو خاص جگہ ہے، اس خاص جگہ میں شیروں کا یہ کام ہوا کرتا تھا
کہ بکریوں کی ادھر ادھر جانے نہیں کیا کرتے. ایک دن کیا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی. ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ نظر نہیں گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے اور بچے جو تھے وہ بچے لے کر کے بکریاں جنگل کی طرف لے کے جائے. جانور قطار میں لگے ہوئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت کے لیے کہ نبی آئے ان کی زیارت ہم کرائیں. لہلہاتی ہوئی گھاس اس بات پر پریشان ہے کہ قدم نبی اگر ہمارے اوپر لگ جائے تو ظاہر قسمت. ایک طرف وہ منتظر ہے. قبیلہ بنو سعد کی پرو جوار میں جتنی بھی پہاڑیاں تھیں وہ تمام کی تمام پہاڑیاں اور اس کے ایک ایک کنکر و پتھر ہو گئے. ان تمام چیزوں کی گواہی دے رہی تھی کہ اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے ہمارے اندر جو بھی سختی تھی نبی کے قدم کی برکت سے وہ تمام کی تمام سختیاں ختم ہو گئی. کاش نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے اس مبارک قدم کو ہمارے اوپر رکھ لیا کرتے. حتی الامکان کی جتنی بھی چیزیں تھیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی منتظر میں بیٹھی ہوئی تھی اور جنگل کے جانور بھی بیٹھے ہوئے. ایک دن ہو گیا نہیں گئے. طبیعت خراب ہے. حضرت حلیمہ نے بولا بیٹا آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. 2 دن ہوا گیا نہیں گئے. ایک دن 2 دن گزر گیا نہیں گئے. تیسرے دن بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نہیں گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے منع کر دیا بیٹا آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. تیسرے دن بھی نہیں گئے. جب تیسرے دن نہیں گئے تو یہ جو دل کی تڑپ ہے نا یہ محبت جس سے ہو جاتی ہے. مسلسل محبوب اگر محبوبہ کا چہرہ یا محبوبہ اگر محبوب کا چہرہ اگر مسلسل کئی دنوں سے نہ دکھے تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت تعلیم ہو جاتی ہے. حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. یہ سننے پھر آگے میں پڑھاتا ہوں کہ اس کے علاقے میں ایک بہت رئیس آدمی تھا اور اس کی ایک باندھی تھی. اس کی ایک باندھی تھی اور وہ باندھی طبیعت خراب ہو گئی. جب طبیعت خراب ہو گئی کہ تو علاقے کے جتنے بھی طبیب تھے جتنے بھی وہ زمانے میں ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے طبیب ہوا کرتے تھے جتنے بھی طبیب تھے جتنے بھی ڈاکٹر یہ سمجھ لو آج کی زبان میں جتنے بھی علاقے کے ڈاکٹر تھے تمام ڈاکٹروں سے رابطہ کر لیا. گئے مدتیں 6 مہینے کی مدت گزر گئی. بہت طریقے سے علاج کیا لیکن صحیح نہیں ہوا. جب صحیح نہیں ہوا تو کسی نے اسے کہا کہ فلاں جگہ لے جاؤ شاید کہ وہاں سے صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ بہت ہی قیمتی باندھی تھی وہ اور بڑی چالاک تھی وہ بڑی اچھی تھی. یہ نہیں سمجھتی تھی کہ میں کسی کی نوکرانی بن کر کے آیا ہوں آئی ہوں بلکہ اپنا گھر سمجھ کے رہا کرتی تھی. حتی الامکان اس کو طبیعت جب خراب ہوئی تو یوں سمجھو کہ روح سے روح کو محبت ہو گئی. تمام ڈاکٹروں نے علاج کیا صحیح نہ کر سکا. اس کے بعد کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں جگہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ شاید کہ وہاں تمہاری باندھی ٹھیک ہو سکتی ہے. وہاں گئے. جانے کے بعد اپائنٹمنٹ لیا. لینے کے بعد ملنے کے بعد کہ ٹھیک ہے میں تمہارے گھر کو آ رہا ہوں. کسی دن ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. وقت ہوئی ڈاکٹر صاحب آئے. آنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس کے نبض میں ہاتھ رکھا. پہلے کے زمانے میں اسکیننگ یہ بلڈ ٹیسٹ وہ بلڈ ٹیسٹ دنیا کا جھنجھٹ کچھ نہیں ہوتا. پہلے کے زمانے میں یہ جو پہلے کے زمانے میں طبیب جو علاج کرتے تھے تو اس علاج میں بس نبض پکڑتے تھے. نبض پکڑتے تھے وہی پکڑ کے وہ بتا دیتے تھے ان کو کون سی بیماری ہے. نبض پکڑ کر کے بتا دیتے تھے ان کو کون سی بیماری ہے. تو دوستو وہ طبیب آئے نبض پکڑا ان کو بیماری کا احساس ہو گیا کہ بیماری کون سی ہے. بیماری کا احساس ہو گیا کہ بیماری کون سی ہے ان کو. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کام کرو تم کو جتنے بھی شہر یاد جتنے بھی علاقے ملک یاد ہیں جتنی بھی کنٹریز یاد ہیں ملک یاد ہیں تمام ہی کا نام ہے. وہ عورت وہ باندھی جتنی بھی کنٹری اس کو یاد ایک طرح سے نام لینا شروع کیا. نام لیتے 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 لیتے
سرکولیشن تیز ہو گیا، بلڈ سرکولیشن تیز ہو گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے اچھی بات۔ اس کے بعد کہا کہ اس کنٹری میں جتنے بھی شہر تم کو یاد ہیں، اس کنٹری میں جتنے بھی شہر تم کو یاد ہے ان تمام شہر کا نام بتاؤ۔ انہوں نے ایک طرف سے نام لینا شروع کیا، نام لیتے 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 ایک شہر میں آ کر کے پہنچی، وہاں پہ بھی خون کا رفتار زیادہ ہو گیا، بلڈ سرکولیشن، کیونکہ نبض پکڑے ہوئے ہیں، وہ ڈاکٹر جو ہے نبض پکڑے ہوئے ہیں۔ جب اس کنٹری کا نام لیا، اس شہر کا نام لیا، تو پھر خون کا رفتار زیادہ ہو گیا۔ اس کے بعد تھوڑی سی دھیمی ہوئی، تسلی ہوئی، اس کو سمجھایا کہ وہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شہر میں جتنے بھی محلے ہیں ان تمام محلوں کا نام لو۔ وہ باندھی ایک ایک باندھی محلے کا نام لینا شروع ہوئی، محلے کا نام لیتے 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 ایک محلے میں آ کر کے پہنچی تو یہ بلڈ سرکولیشن زیادہ ہو گیا، ان کا رفتار تیزی سے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی، تیزی سے لوگوں میں رسو بدو کرنے لگا۔ بولے ٹھیک ہے، اس کو تسلی کیا گیا، تسلی کیا گیا ان کو۔ تسلی کرنے کے بعد کہا گیا ٹھیک ہے، اس محلے میں جتنے آدمی ہیں ان تمام آدمی کے نام تم لو۔ وہ باندھی ان تمام آدمی کا نام لینا شروع کری، نام لیتے 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 ایک آدمی کا نام آیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو کر کے زمین کے اوپر گر گئی۔ مالک نے پوچھا کہ ڈاکٹر لیکن ہوا کیا ہے اس کو؟ تو ڈاکٹر نے جواب دیا دنیا کی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی جس کا علاج ہمارے پاس ہے۔ پھر کیا ہوا ہے؟ بلے ان کی روح کو کسی اور روح سے محبت ہو گئی ہے، جس محبت میں یہ گرفتار ہے، جس کی بنیاد پر یہ اسی لاچار اور مجبور ہو گئی۔ جو سچویشن یہاں پہ تھا وہی سچویشن جنگل کے جانوروں میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں تھا۔ 3 دن سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نہیں گئے، جانوروں کی روح نبی کی ذات سے اتنی محبت کرنے لگی، اتنی محبت کرنے لگی کہ اس دن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آدھی بکریاں جانوروں نے قبضے میں رکھ لیا۔ تقاضا دیکھو محبت کا، آدھی بکریاں جانوروں نے اپنے قبضے میں رکھ لیا۔ دوڑتے پھرتے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رجائی بھائی دوڑتے پھرتے حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے دوڑتے پھرتے امی کے پاس گیا، ہماری آدھی بکریوں کو شیروں نے گھیر رکھا، ملا ڈر لگتا ہے کہ میں اسے لا کر کے جاؤں، اگر میں جاؤں گا تو وہ تو درندے جانور ہیں، مجھے پھاڑ کے کھا لیں گے۔ امی جان میں وہ بکریاں نہیں لا سکتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، جب جانے کا خطرہ ہو تو جانے تو جانور ہی چلے جائے، لیکن جاننا جائے۔ اس دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتابی کا عالم بڑھتا جا رہا ہے، جنگل میں جو ہے بے چینی بڑھتی جا رہی ہے جانوروں کی، اور جنگل میں جتنے بھی چیز ہے تمام چیزوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں، بچپنا کا عالم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچے نے کہا بھائی محمد کیا ہوا؟ ہمارے بکریوں کو جانوروں نے گھیر رکھا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، نہ بندوبست اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ تھا ان کے پاس، کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھے، اٹھنے کے بعد جنگل کی طرف چل دیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے اور بھی بچے ان کے ساتھ چل دیے۔ بھائی محمد مت جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ درندے جانوروں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ درندے جانور جو ہی اپنے شکار کو دیکھتا ہے تو فوراً جھپٹا مار کر کے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ بھائی محمد مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم وہاں جاؤ اور یہ درندے جانور تمہارے اوپر حملہ کر دے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر حملہ کر دیا تو اے بھائی محمد تمہاری ماں کو، تمہارے دادا جان کو، میری امی کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا تم مت جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مت کر کے ان کو کیا معلوم کہ یہ نبی چلے جنگل میں۔ اب جنگل میں جو داخل ہوئے ہمارے نبی، تو ان کے قدموں کی برکت سے وہ گھاس جو بالکل مایوسی کے عالم میں زمین بوس ہو گئی تھی، مایوسی میں وہ گھاس جو زمین پر لیٹی ہوئی تھی، قدم
نبی کی برکت سے ایسا احساس ہو رہا تھا کہ لہلہاتا ہوا نظر آیا۔ وہ درخت جو مرجھا چکے تھے، وہ درخت جو جس کے پتے سوکھنے کے قابل ہو چکے تھے، قدم نبی جو ہی پڑا تو وہ تازہ لہلہاتی ہوئی ہوا دینے لگی۔ وہ جھاڑ جو سوکھنے والے تھے، جس کے آثار سوکھنے کے قریب آ چکے تھے، ایسا احساس ہو رہا تھا کہ سوکھ جائے گا یہ، اگر اس میں آگ لگائی جائے تو فوراً وہ جل جائے گا۔ سوکھنے والے جھاڑ بھی تو تازہ ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس طرف سے چلتے جا رہے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رجائی بھائی کہتے ہیں، اس زمانے میں جوتے چپل کا سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، کھڑاؤں کا سسٹم ہوا کرتا تھا، لیکن نبی اپنی ماں کی اس جانوروں کو بچانے کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے نہ اپنے کھڑاؤں پہنا، نہ کسی چیز کا پرواہ کیا، خالی ننگے پیر دوڑ پڑیا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں میرا بھائی محمد قدم رکھتا تھا، میں بھی اسی جگہ قدم رکھتا تھا۔ میں نے اور دن بھی اس راستے سے چلا تو مجھے وہاں کی کنکریاں جو چبھتی تھی تو ایسا احساس ہو رہا تھا کہ پیر میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ لیکن میرا بھائی محمد جو چلتا تھا تو پیر میں وہیں پہ لگاتا تھا، یہ سوچ کر کے کہ میرا بھائی محمد نے پیر لگایا ہے تو اس کی نوکیلی ختم ہو گئی ہے، مجھ میں تھوڑی سی چبھن کم ہوگی، یہ سوچ کر کے پیر میں وہی رکھا کرتا تھا۔ لیکن قربان جاؤ، میں جب پیر رکھ رہا تھا تو خود میں بے چین تھا، ہے تو بظاہر یہ کنکر، لیکن جب میرا پیر کے نیچے آتا ہے تو موم کی طرح پگھلا ہوا محسوس ہوتا۔ ایسا کیوں؟ یہ سوچ کر بھی یہ حیران ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم قدم پر قدم بڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں، یوں سمجھو کہ جدھر سے جا رہے ہیں، جدھر سے ہریالی چھائی جا رہی ہے، جدھر سے جا رہے ہیں ایسا جنگل میں جان آ رہا ہے، جدھر سے جا رہے ہیں، جدھر سے جا رہے ہیں ایک عجیب اور بڑی خوشبو ہوائیں چل رہی ہے، جدھر سے جا رہے ہیں مشک عنبر کی ایسا تک بارشیں ہو رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں جا کر کے پہنچے جو جگہ میں ہمیشہ بیٹھا کرتے تھے جانوروں کو چھوڑ بیٹھے۔ چند لمحے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو شیر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بکریوں کو حراست میں رکھتا تھا، کڈنیپ کر کے رکھتا تھا، وہی شیر تمام بکریوں کو پکارتا ہوا لے کر کے آ وہی شیر تمام بکریوں کو ہکالتا ہوا لے کر کے آ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ کر کے وہ بکریاں، وہ تو اپنی امانت لے کے لے گئے تھے، یہ تو وہ دادا کے پوتے ہیں، وہ دادا کے پوتے ہیں کہ ابراہا کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا، ادھر اٹھنی گم ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا اے عبد المطلب تم کو اپنی اٹھنی کی پڑی ہے؟ وہاں تو کعبے کو توڑنے کے لیے ابراہا بادشاہ آیا ہے۔ تو دادا نے عبد المطلب نے کیا جواب دیا؟ اٹھنی میری ملکیت میں ہے، اٹھنی میری ملکیت میں ہے اور کعبہ میرا گھر نہیں، وہ خانہ خدا ہے، میں اپنے مال کی حفاظت کے لیے آیا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کا خوب مالک ہے، خوب جانتا ہے وہ اپنے گھر کو کیسے بچانا ہے، وہ بچا لے گا۔ یہ اس دادا کے پوتے ہیں جس کے دادا نے یہ کہا کہ میں اپنی ملکیت کی حفاظت کرنے آیا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کو بچا لے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ میں اپنی ماں کی بکریوں کو لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے قوم نہیں ہے، دیکھ رہے کہ تمام بکریاں جو حراست میں رکھیں گے وہ تمام بکریاں لے کر کے آ رہا، بکریوں کو لے کر کے آیا، بکریاں چلنے لگی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ کر خوش ہونے لگی، اور شیر جو بکریوں کو حراست میں رکھا تھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے، گویا کہ قدموں کو چومنے کے بعد سر جھکا کر کے بیٹھ گیا، آنکھوں سے اشک جاری کرتا ہوا، گویا کہ احساس کی دنیا میں سے اگر پوچھا جائے اشک جاری کرتا ہوا یہ کہنے لگا یا رسول اللہ 3 دن سے آپ کو نہیں دیکھا تھا، غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کی بکریوں کو حراست میں رکھا تھا، یا رسول اللہ آپ کو 3 دن سے نہیں دیکھا تھا تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی، آپ کو بلانے کا میرے ذہن میں، شیر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، آپ کو بلانے کا میرے ذہن میں اس سے بہتر کوئی انداز آئیڈیا نہیں تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بکری کو ہمیں حراست میں رکھ کر کے بہت بڑی غلطی کی، ہمیں معاف کر دیں، بس آپ کی چہرے نور کی زیارت کے لیے ہم نے ایسا کیا۔
دوستو یہی میرے نبی کی معجزہ. آج اگر کوئی بھی انسان آج اگر کسی شیر کے سامنے اگر شیر تو اپنی بات اگر بڑی تو اگر سامنے اگر پہنچنے لگے تو اس کے سامنے بھی ہمیں جانے کی ہمت نہیں ہے. وہ تو ہمارے نبی کی ذات تھی جو کرے طرح جنگل میں جا کر کے بیٹھا کرتے تھی وہ ذات اور تنے تنہا رہا کرتے تھے اور اللہ کی حمد و ثنائی میں مشروف رہا کرتے تھے تو ان کے جانوروں کو بھی بے جانور ٹھیس نہیں پہنچاتا تھا. تو میرے دوستوں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی ہمارے لیے عین زندگی ہے. اس کی باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے عین زندگی ہے. ہم نے اگر اس سے انکار کیا تو جو سمجھ لو ایمان ہمارے اندر سے بہت نکل جائے گا. لہٰذا اسی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں رکھیں اور جب تک ہم زندہ رہیں رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں پروردگارا جب تک ہم کو دنیا میں رکھ عزت و آبرو کے ساتھ غلامی نبی بنا کر کے رکھ الہ العالمین نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وفادار بنا کے رکھ. پروردگارا جب اس دنیا سے اٹھا مولا تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. انور صاحب کا حسین انداز میں آپ کو سنا رکھا ہے. یقیناً آہستہ تھا لیکن دل کو چھونے والا واقعہ تھا. اب آپ کے سامنے آپ کے پاس ہمارے کے لیے آپ کی بتائی آپ کو قانون صاحب ہوگا.
یاسین مدثر کیا کیا نئے الفاظ سے مولا نے پکارا مزمل یاسین مدثر کیا کیا نئے الفاظ سے مولا نے پکارا کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے کھڑے ہو جاؤ میرا نبی میرا نبی کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو دماغ ہو جاؤ گیا سب نعرہ لگاؤ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے نثارت سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد نعرے تکبیر مولانا معراج صاحب بولو وہ جس کے لیے میں ہیلو جوش کے ساتھ سنو میرے دوست بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشم مکی نبی عربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ ذات کے جو صاحب لولاک لما ہے جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے اقصا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے اقصا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے میرے دوست بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے اور حضور کی پیدائش سے پہلے عورتوں کا بلکہ بچیوں کا حال کیا تھا جو بھی بچی پیدا ہوتی تھی ان کو مکے کی سرزمین میں یا تو گلا گھونٹ کر یا تو کیا کہتے ہیں کہ زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا بہت ہی برا حال تھا سب لوگ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے شیر عادل ہے مولانا فرمائش وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے میرے دوست بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد اس درجہ زمانے میں مظلوم تھی عورت اس درجہ زمانے میں مظلوم تھی عورت پھر کس کی بدولت ملے پھر کس کی بدولت ملے اسے عزت و رفعت اس درجہ زمانے میں مظلوم تھی عورت پھر کس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت محسن ہے وہ غمخوار مربی ہے نبی ہے محسن ہے وہ غمخوار مربی ہے نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے کہ محمد سے وفا ہوئے تو ہم تیرے ہیں
की मोहब्बत होनी चाहिए, हत्ता के बाप से भी ज़्यादा, अपनी औलाद से, बीवी से, दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा हमारे दिलों में किसकी मोहब्बत होनी चाहिए? नबी की। खुद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमईन। उम्मत से कोई मोमिन कामिल उस वक्त तक नहीं हो सकता है जिनके दिलों में सबसे ज़्यादा मेरी मोहब्बत हो। अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी से ये बड़ा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के सामने कुल्ला कल्ली सुन्नी जामे मस्जिद के खतीब इमाम हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन रज़वी आपके हवाले आप सोलह समाज फरमाएं। उनके आने से पहले एक शेर कहना मुनासिब समझूंगा। शान में आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, उस रवा अर्श में उड़ता है फरेरा तेरा। हमारा नबी की शान को नहीं समझ सकते हैं, ये हुजूर का सत्ता है जो हम और आप अपनी नजात के लिए, अपनी बख्शिश के लिए उनका तज़किरा कर रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है कि परवरदिगार आलम ने हम सबको अपने महबूब का जिक्र करने के लिए चुन लिया है। परवरदिगार आलम हम सबको अपने नबी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, उस रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जो भी नबी की बारगाह में नबी का वसीला लेकर रब की बारगाह में दुआ करता है, जिस चीज के लिए दुआ करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को अपनी बारगाह में जरूर कबूल फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत के मक़ाम में गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक मेरा बयान होगा आप लोग मेरी तरफ देखते रहना, आपसे ज़्यादा दिमाग हासिल रखना। अगर ऐसा करेंगे तो मैं शुरू करता हूँ, अगर नहीं करेंगे तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। क्या पूरे बच्चे नारे तकबीर, नारे रिसालत, की आमद, मदनी की आमद। देखो, जब आप ट्राई करेंगे और जज्बा बढ़ता है, सलीमा हाल में कभी नींद नहीं आती, पुलिस स्टेशन में नींद नहीं आती, विजयवाड़ा गार्डन में घूमो तो नींद नहीं आती, आप मजलिसे महफिले मिलादे मुस्तफा में बैठे हैं ना, अच्छी नींद आएगी। ये देखो ले रहा था। हाँ, याद रखो, जब जब जमाई आए तो मुंह पर आने पहले मत दो, हाथ मुंह पे रख लो। और यहाँ कोई एटम बम मत छोड़ो, अगर छोड़ना है तो अमेरिका में जाके छोड़ना, वह काम आएगा। और छोटा छोटा बम भी नहीं छोड़ना यहाँ, अगर छोड़ना है तो चुपके से उधर जाकर के छोड़ के आ जाओ, वजू बना के आ जाओ। हाँ, यहाँ हर एतबार से पाक साफ रखना, दिल भी साफ रखना, सब कुछ साफ रखना, पाक रहना। आइए, मोहम्मद की मोहब्बत जाने मिल्लत है, रूहे मिल्लत है। मोहम्मद की मोहब्बत जाने मिल्लत है, रूहे मिल्लत है। मोहब्बत की मोहब्बत
आने तरीक़त है, शान मिल्लत है। आगे इरशाद फरमाते हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सब कुछ नामुकम्मल है। सहाबाए किराम तशरीफ फरमा थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे जानिसारों, आप लोग जानते हो बखील कौन शख्स है? आज हम अपनी जुबान में बखील उसे कहते हैं जो पैसा खर्च न करे, साथियों को न खिलाए। हमारे आका ने फरमाया, जानिसारों, बखील किसे कहते हैं? सहाबाए किराम दस्त बस्ता अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इसका जवाब आप ही फरमाते हैं। हमारे आका इरशाद फरमाते, जानिसारों सुनो, इससे ज्यादा बड़ा बखील कोई नहीं। महफिल हो और महफिल में मेज पर दरूद पाक न पड़े, जिक्र हो और मुझ पर दरूद पाक न पड़े। यही वजह है कि अहले सुन्नत व जमात वाले, फातिहा वाले जब नमाज पढ़ते हैं तो दरूद पढ़ते हैं, जब आज़ान देते हैं शुरू में भी दरूद, आखिर में भी दरूद, जब कोई फातिहा पढ़ते हैं वहाँ भी दरूद। हत्ता कि उलमाए किराम ने फरमाया है, तुम जहाँ जहाँ भी कुछ पढ़ो तो वहाँ दरूद पाक जरूर पढ़ो। हमारे आका ने इरशाद फरमाया है, जब कोई बंदा नेकी का काम करने लगता है, अव्वल में दरूद, आखिर में दरूद, तो गोया बंदिश कर लिया और शैतान उसमें दखल कर नहीं पाएगा। वो दरूद पाक और वो दुआ, वो मकसद बारगाह इलाही में कबूल हो जाती है। बतूफेले दरूद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने कुरान मुक़द्दस की छोटी सी आयत ली है, वरफ़अना लका ज़िक्र। ऐ महबूब, अल्लाह तबारक व तआला ने आपका चर्चा बुलंद कर दिया है, आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। फरमाने वाला कौन? अल्लाह ताला। किनकी तरफ मुखातब है? प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब, आपका चर्चा बुलंद है, इसीलिए किसी ने कहा है, बाद खुदा तो ये खुदा बुजुर्ग तर, आगे जरा इधर का उधर हो रही है इबारत, यानी उर्दू में उसको यूं कहते हैं, खुदावंद कुद्दूस के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो मुस्तफा जाने रहमत का मर्तबा है। जानो इस बात को और जवानों में फैलाओ, घरों घरों में फैलाओ। हम उस मोहब्बत की उम्मत में है, उस शख्स की उम्मत में है जो शख्स पूरी दुनिया में इज्जत रखता है और परवरदिगार आलम ने सबसे आला व औला पैदा फरमाया है, बनाया है। इसीलिए कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ महबूब, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। जब परवरदिगार ने आपके जिक्र को, आपके मर्तबा को बुलंद कर दिया है तो कोई दबा नहीं सकता। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, सबसे आला व औला, सबसे बाला व बाला। आगे अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे हमारा नबी। आला हज़रत ने जो फरमाया है
मामूली बात नहीं। अल्लामा इकबाल अभी हाफिज साहब वो शेर को पेश कर रहे थे, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। इसका झंडा माना है, इसका क्या माना है? झंडा। झंडा उनको कौन दबा सकता है? यही तक महदूद नहीं, आपको मैं चंद मिनट में कि परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को जो भेजा है ऐसे ही नहीं भेजा है, बल्कि परवरदिगार आलम उसको यूं समझिए, इंडिया का इलेक्शन हो, एमपी का इलेक्शन हो, इंडिया में वोट तो हो चुका होता है, गिनती का दिन आता है, गिनती की तारीख आती है, हर स्टेट के स्टेटी कमेटी और हर स्टेट के जो मुख्य आदमी होते हैं वो इंतजार में होते हैं हर पार्टी के। रिजल्ट आते जाता है, उसको लिस्ट में लाते जाते हैं और आप अपने घरों में बैठकर स्क्रीन पर देखते हैं, हाँ इस पार्टी को इसकी बढ़त है, इसकी खपत है, इसकी बढ़त है, इसकी खपत है, इसकी बढ़त है, इसकी खपत है, कम है, इसके ज्यादा है, और जिसकी सीटें ज्यादा होती हैं वो कामयाब हो जाता है। अगर किसी पार्टी को उस लेवल के हिसाब से सीटें नहीं आई है तो फिर गठबंधन बनाते हैं, लेकिन उतनी मेजॉरिटी तो होना जरूरी है। तो होने के बाद फिर उस पार्टी वाले यानी जीती हुई पार्टी मीटिंग बैठ करते हैं, उसके बाद किसी एक को पीएम चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। अब उस पीएम को मानना है, जो नहीं मानता था उसको भी मानना है, जो नहीं मानता था उसको भी मानना है, मानना है। ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। अल्लाह अकबर। आप समझ गए तो यूं है। अब यहाँ आ जाइए, परवरदिगार आलम ने ये मर्तबा दिया है अपने महबूब को। किसने दिया है? परवरदिगार ने दिया है। चाहे आप मानो या ना मानो, परवरदिगार का हुक्म जो मानता है उसी को अहले सुन्नत कहते हैं। नबी का चर्चा करता है जो, उसी को तो अहले सुन्नत कहते हैं। नबी का तराना जो गाता है इसी को तो अहले सुन्नत कहते हैं। नबी का चर्चा करता है इसी को तो अहले सुन्नत कहते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है इसी को तो अहले सुन्नत कहते हैं। यही हक अदा करते हैं, इसीलिए इसको अहले सुन्नत कहते हैं। अगर कोई न माने तो जाओ, तुम्हारे न मानने से नबी की इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर पैदा हुए। आपको मालूम होना चाहिए कि उस वक्त मक्का का क्या हाल था। दोस्तों आप याद रखो, तरीके का नाम निजाम है। जहाँ तरीका है वहाँ माहौल अच्छा होता है, जहाँ निजाम है वहाँ का माहौल अच्छा होता है, जहाँ सलीका होता है वहाँ का माहौल अच्छा होता है, जहाँ तौर होते हैं वहाँ का माहौल अच्छा होता है। जिस घर में, जिस समाज में, जिस मोहल्ला में, जिस सोसाइटी में, जिस स्टेट में, जिस मुल्क में तरीका न हो वो बिगड़े हुए आते हैं, बिगड़े हुए आते हैं। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर पैदा हुए। नबी के पैदा होने से पहले हजरत ईसा से लेकर हमारे नबी के तवल्लुद तक
550 साल में इतने निजाम बिगड़े हुए थे, यहाँ तक कि बेटा बाप को नहीं पहचानता था, बाप बेटा को नहीं पहचानता था, बेटी माँ को नहीं पहचानती थी, माँ बेटी को नहीं पहचानती थी, निजाम बिगड़े हुए थे। अभी अभी आप हाफिज साहब से सुने, अगर किसी घर में बच्ची पैदा हो जाती थी, उतना मनहूस समझते थे, चुपके चुपके मीटिंग करते थे, इसको कैसे मारोगे, इसको कैसे दफनाओगे, कहाँ दफनाने की लफ्ज तो इज्जत की बात है, ये कैसे कहाँ डालोगे, किस गड्ढे में डाल दोगे, इस तरह के प्लान बनाते थे। जहाँ लड़की पैदा होती थी उसको मार करके जिंदा ही मार करके दफन करते थे, यहाँ तक के जिंदा भी दफन कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। बताओ, ऐसे पुराशुभ माहौल में, ऐसे पुरखतल माहौल में, ऐसे बिगड़े हुए निजामी माहौल में अगर कोई सब सारी चीजें दुआएं करती थी, पहली तो दुआ हजरत आदम की थी, दूसरी दुआ हजरत शीश की थी, और सबसे बड़ी दुआ हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की थी, जो मक्का के पास खड़े होकर, जिसे मकाम इब्राहिम कहते हैं, दुआ मांगा करते थे, परवरदिगार आलम मुझे पता है कि तू आखिरी नबी पैदा फरमाएगा, मौला उस आखिरी नबी को हमारे खानदान में पैदा फरमा दे और उस नबी को जाने और माने बना दे। हजरत इब्राहिम की दुआ कबूल होती है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी इब्राहिम के खानदान में पैदा होते हैं। तो झाड़ों की दुआ, पेड़ों की दुआ, चांद की दुआ, हर चीज दुआ मांगा करती थी। सबकी दुआओं का मुरस्सा है ये कि परवरदिगार आलम ने अपने नबी को हर चीज का जाने और माने, मुजस्सम, मुरक्कब, मुनस्सम सब कुछ बना करके भेजा है। और कह दीजिए मुकर्रम बना करके भेजा है, मुशर्रफ बना करके भेजा है, मुनव्वर करके बना कर भेजा है, मुरक्का बना करके भेजा है, सब कुछ यहाँ तक के कुरान और साहिब कुरान बना करके भेजा है। ऐसा शख्स दुनिया में नहीं आया है मेरे नबी के, यानी बाल देखे तो ईमान लेकर के आ जाए, समाज सुने तो ईमान लेकर के आ जाए, आंखें देखे तो ईमान लेकर के आ जाए, होठ देखे तो ईमान लेकर के आ जाए, कदम पड़े तो ईमान लेकर के आ जाए, नबी के जिस्म पर ईमान के नजर पड़े तो ईमान लेकर आ जाए, यहाँ तक के नाम सुनकर ईमान लेकर के आ जाए। आप सुने होंगे तारीख इस्लाम में एक शख्स का नाम है हजरत बिलाल, सुने हैं? सुने हैं उस्ताद जी? सुने हैं हजरत बिलाल का? कभी मुलाकात हुई है? सुनते हैं। आज रात को दरूद पाक पढ़ के नबी पर बख्शिए, नबी के सदक़े से, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मेरे नबी, अपने आशिक का दीदार करा दे रात में। ठीक है, क्योंकि आपके हद से बढ़ गया। सुभान अल्लाह। दरूद पाक सुनान के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सुनते ही ईमान लेकर के आ जाए वो नबी। सुभान अल्लाह। मेरे नबी मक्का की धरती पर तशरीफ लाए, लेकिन पूरी दुनिया के नबी हैं। मेरे नबी मक्का के धरती पर तशरीफ लाने के बाद ईमान वालों को, बेईमानों को ईमान मिला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सदाकत मिली, फारूक आज़म को अदालत मिली, उस्मान गनी को सखावत मिली, अली मुर्तजा को शुजाअत मिली, सहाबा को साबियत मिली, ताबीन को ताबियत मिली, तबे ताबीन को तबे ताबियत मिली, और कह दो पूरी दुनिया को कुरान मुक़द्दस मिला और हदीस पाक मिली। जिस कुरान और हदीस को लेकर बच्चा बच्चा जवाब दे रहे हैं, हम कुरान के मानने वाले हैं, कुरान पर चलने वाले हैं, और कुरान जैसी रोशनी, कुरान जैसी किताब मिली जिसको पढ़कर हम आज जी रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये वो कुरान है। अगर किसी कब्र में अज़ाब हो रहा हो तो पढ़ लो तो अज़ाब खत्म हो जाए। घर में अगर शैतान हो तो पढ़ लो तो शैतान भाग जाए। अगर कोई पागल हो जाए, कान में दम करो तो अच्छा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ہاتھ کٹ جائے مصطفیٰ جانے رحمت دم کر دے تو ہاتھ مل جائے، یہ وہ قرآن ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بلال کو ساری دنیا جانتی ہے، ابھی نبی کو نہیں دیکھے ہیں، دمشق ملک شام میں مرا، اسی کو آج کل سریا بھی کہتے ہیں، ملک شام میں تھے۔ آپ کسی کافر کے نیچے کام کرتے تھے، ظالم کے نیچے کام کرتے تھے، شکایت کرنے والے شکایت مالک کے پاس ان کے بارے یعنی حضرت بلال کے بارے کرتے تھے، انہوں کسی اور کا نام لیتے ہیں، چلتے اٹھتے بیٹھتے کسی اور کا نام لیتے ہیں، وہ کیا جملہ ہے آپ کو تو معلوم نہیں۔ کئی بار ظالم نے بلایا آپ کو، بلال آپ کیا پڑھتے ہو؟ وہ بلال کرنے والے کہاں ہیں، چاہے مالک ہو چاہے مختار ہو، کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں تو توحید رسالت کا بہت لگ چکا ہے، اگر وہ پڑھتے ہیں بولتے ہیں تو وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلا کر دھمکیاں دی، اے بلال تم چھوڑ دو کیونکہ تم پیارا نوکر ہو، میرا پیارا نوکر ہو، کبھی بھی تمہاری شکایت میرے پاس نہیں آئی ہے، لیکن کام کرتے کرتے ہمارے نیچے جو رہتے ہو تم دوسرے کا گاتے ہو، یہ گانا ٹھیک نہیں ہے۔ کہا کس کا گانا گاتے ہو؟ کہ محمد رسول اللہ کا، جو مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں، جو بہت ہی جلد پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، میں ان کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہرکیف ظالم نے بہت سی دھمکیاں دی، لیکن حضرت بلال نہ مانے۔ آخر کار حضرت بلال کو بلا کر یہ دھمکی دیا، اے بلال اگر تو ہماری بات نہیں مانا تو تمہارے جسم کو گرم گرم ریتیوں پر ڈال کر کے لیٹا کر کے اس کے اوپر گرم گرم سلاخے سے داغا جائے گا، تمہارے جسم کو اس وقت تم کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ حضرت بلال نے فرمایا یہ کوئی سزا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے یہ کوئی سزا ہے۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، جتنی سزا اور جس طرح کی سزا دینا چاہو دے دو، لیکن یہ بندہ تو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہی رہے گا۔ آخر کار حضرت بلال کے جسم پر گرم گرم لوہے سے داغا گیا، لیکن حضرت بلال کی روح بولتی تھی تم داغو گے، سزا دو گے جسم کو، دل اور روح کو تو نہیں دے سکتے، دل تو ادھر ہے، روح تو کلمہ طیبہ پڑھتی رہتی ہے۔ جتنا بھی تو یہ سارے واقعات کی خبر میرے مصطفیٰ کو ملی، میرے آقا مکہ میں ہے، واقعہ ہو رہا ہے کہاں؟ ملک شام میں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کرام کو بلا کر بیٹھک کیے، بیٹھک میں نبی فرماتے ہیں اے ابو بکر میں نے سنا ہے کہ ملک شام میں کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے، کوئی عاشق ہے، اس کو عاشق جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا مالک طرح طرح کی سزائیں دیتا ہے۔ حضرت ہمارے آقا کا فرمانا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ بس میں نے سنا ہے جتنے درہم کی بات ہوئی تھی اس کو دے کر کے اس عاشق کو چھوڑا کر کے لے کر کے آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ مال تو مال، میں آپ کے لیے دین کے لیے جان بھی دے دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنا مال دے کر اور صحابہ کرام کے لیے لے کر چلے گئے ملک شام، اور اس ظالم کے پاس چلے گئے۔ اس ظالم کا نام یاد نہیں آ رہا ہے یاد ہے لیکن ابھی یاد نہیں آ رہا ہے۔ آخر امیہ بن خلف وہاں تک پہنچے، پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا
آپ کو گج کتنا چاہیے ان کو چھوڑنے کے لیے؟ اس نے کہا ہم کو اتنا یعنی وہ اسی کو 50 درہم کم و بیش، کیونکہ ایسے واقعہ جو ہوتے نا کم و بیش ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت میں وہ پیسہ دے دیا گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا کر کے لے کے آ گئے۔ اس کو کہتے ہیں عاشق، اور اس عاشق کے دل کو کہتے ہیں عشق۔ دیکھا نہیں ہے لیکن کلمہ پڑھنے جاتا، سزائیں مل نہیں ہے اس کے باوجود بدل نہیں رہے ہیں۔ حقیقت میں یہی جنت کے حقدار ہیں، حقیقت میں یہی جنت کے حقدار ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی مجلس کریں گے، ذکر کریں گے، محفل سجائیں گے تو ان کی صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جنت عطا فرمائے۔ جب بلال حبشی کا یہ واقعہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت مکہ کی سرزمین پر اسلام آن بان شان کے ساتھ پھیلانے لگے تو میرے مصطفیٰ کی محفل میلاد مصطفیٰ منائیں گے تو ضرور پروردگار عالم اس کے صدقے سے ہمیں یہاں بھی کامیابی، قبر میں بھی کامیابی، پل صراط پر بھی کامیابی، محشر میں بھی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی یہ کہ جنت اور نعمت عطا فرمائے۔ محلے والوں، میری ماں اور بہنوں، آپ میری آواز کو سن رہے ہیں، آپ اپنے اندر بھی عشق رسول پیدا کیجئے اور نبی کے نام پر کم سے کم محفل میلاد سجائیے۔ جان کیا قربان کریں گے، کم سے کم محفل میلاد سجائیے اور محفل میلاد میں شریک ہوئیے۔ ابھی کچھ دن باقی ہیں، محفل میلاد پاک کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر محبت کے ساتھ سننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو محفل میلاد پاک کے صدقے سے دین و جہان کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ یا اللہ جل شانہ و نوالہ اس محفل پاک میں شروع سے آخر تک اپنے انداز میں
जो भी पढ़े, पढ़ने में किसी किस्म की गलतियां हो तो माफ फरमा, बैठने में सुनने में बेअदबी हो तो माफ फरमा। मौला इस महफिल पाक को कबूल फरमा, अपने हबीब के तौफीक से महफिल सजाने वालों पर फजल फरमा, जितने भी मुजावर हैं तमाम मुजावरों पर रहमो करम की बारिश नाज़िल फरमा, और हजरत गालिब शहीद के जितने भी मुजावर हैं शुरू से लेकर अभी तक दुनिया से जो चले गए हैं, सबकी कब्रों पर मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत से मौला करीम रहमो करम की बारिश नाज़िल फरमा दे, और सबके घरों में बरकतें अता फरमा, सबके जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमा, सबकी परेशानी को दूर फरमा दे, खास तौर पर इस महल्ले वालों की परेशानी को दूर फरमा दे। मौला करीम मिलाद पाक सुनने की तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। दूर हो गए, लंबा हो गया, बैठो।